नहमदुन नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कुरान मजीद की तफसीर कर रहे हैं और सूरह अल-नहल पर पहुँचे हुए हैं। आज हम सूरह नहल को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंदिरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। तो इंशाअल्लाह हम सूरह नहल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में ख़ुलासा पढ़ लेते हैं कि इस सूरत के कब नाजिल हुई और इसमें क्या मज़ामीन है। तो सूरह नहल मक्की सूरा है। इसमें 128 आयतें हैं और 16 रुकू हैं। इस सूरा में शहद की मक्खी का जिक्र है। इस मुनासबत से इसका नाम नहल रखा गया है। ये सूरा इस वक्त नाजिल हुई जब हक़ और बातिल का मुकाबला ज़ोरों पर था। जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि फ़स्दा बिमा तुअमरु वअरिद अनिल मुशरिकीन। ये सूरह हजर आयत 94 है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ तुम्हें हक़ दिया जा रहा है इसे ठीक ठीक और बेखौफ व ख़तर लोगों तक पहुँचा दो। तुम्हारे ख़िलाफ़ मुश्रिकीन जो एतराज़ात कर रहे हैं इनकी परवाह ना करो। तो देखिए, जब अगर कोई किसी जगह पर हर तरफ शिर्क की शिर्क हो और लोग तौहीद से बहुत दूर जा चुके हों, तो ऐसी जगह जाकर बाएलान तौहीद का पैगाम देना और शिर्क को बातिल करार देना, तो ये तो एक ऐसा ही ख़तरनाक काम है जैसे कि इंसान कोई शहद के छत्ते में हाथ डाले। जिस तरह शहद की मक्खियाँ हमला करती हैं, इसी तरह कुफ़ार और मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर हमला किया और उनका मुंह बंद करना चाहा। तब हक़ व बातिल में ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा था। काफिर ताकतवर थे और कमज़ोर मुसलमानों को मारना सताना शुरू कर दिया। सहाबा जुल्म से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर गए। कुछ सहाबा कराम मक्की ज़िंदगी में जब बहुत हालात ख़राब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए। और कुफ़ार और मुशरिकीन ये समझ रहे थे कि कामयाबी हमारी ही होगी, क्योंकि जब हम बड़ी तादाद में हैं, क्योंकि हम ताकतवर हैं। मगर अल्लाह ताला ने इस सूरा में फरमाया कि इस कायनात के मालिक ने दुनिया को इस तरह बनाया है कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी सिर्फ मोमिनीन के लिए है। काफिरों और मुशरिकीन को गलबा सिर्फ चंद रोज़ का है। हक़ व बातिल के मुकाबले में हक़ ही कामयाब होने वाला है। देखिए, हम देखते हैं हर जगह देखते हैं कि जब किसी इंसान को एक फ़र्द को भी अगर बहुत ताकत मिल जाती है या किसी कौम को बहुत ताकत मिल जाती है, वो सुपर पावर समझने लगता है ख़ुद को, तो फिर वो इंसाफ से दुनिया में नहीं रहते हैं। वो फिर अपनी ताकत से जुल्म करते हैं लोगों पर और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और ये चीज़ हम हर वक्त देखते हैं। और जिस वक्त ज़ालिम जुल्म कर रहे होते हैं कमज़ोरों पर, उस वक्त उनको ज़रा सा भी शक नहीं होता कि हमारी ये ताकत जो है वो कभी भी हमसे छीन सकती है और कभी भी हम उन मज़लूमों के जिन पर हम जुल्म कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बुरे हालत में हम आ सकते हैं। तो यही हाल था मक्का के मुशरिकीन का, जिन हालात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नहल नाजिल फरमाई। वैसे तो कुरानी सूरतों के नाम जो है वो तौफ़ीक़ी है और बहुत सी सूरा के नाम जो है वो आम तौर पर हम देखते हैं कि कोई मज़मून है, कोई मज़मून होता है कहीं किसी उस सूरा में, तो उस मुनासबत से नाम लिख रखा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें उसकी हिकमत पता चले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हालात की मुनासबत से ये बात फिट हो रही है कि वाकई में
جن حالات میں مشرک ہر طرف مشرک ہوں اس وقت ان کو توحید کی طرف بلانا کتنا مشکل ہوگا، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بندہ اٹھے جہاں پر ہر طرف گمراہی ہو اور وہاں وہ باقاعدہ اعلان کر کے گمراہ لوگوں کو گمراہ کہے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے خیر اور بھلائی کا حکم دے انہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کامیابی دی، اور مسلمان ایک شخص سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع ہوئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں آیت نمبر 30 میں، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے تو بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم صرف اس سورت کے مضامین کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سورہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلائی ہی بھلائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دار الآخرت تو بہت بہتر ہے، اور متقین کا کیا ہی اچھا گھر ہے۔ ہاں البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کی مہلت ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بلیورز مومن بھی کبھی کبھی صبر کا دامن چھوٹنے لگتا ہے۔ جب ہم برے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں فرما رہے۔ دیکھیں آج کل جو حالات ہیں دنیا میں، ہمیں ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ بہت سی اسلامی ملکوں میں ہم اگر دیکھتے ہیں اسرائیل کے جو کارنامے ہیں، جو امریکہ ہے جب چاہتا ہے کسی مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے، تو ان حالات میں ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کس طرح لوگوں کی مرضی کو، لوگوں کے حقوق کو دبا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ کاش ان کے اوپر عذاب آ جائے، کاش ان کی طاقت چھن جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا وقت مقرر رکھا ہے، اسی وقت وہ کام ہوتا ہے، اور مومن کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ ان آیات میں مومنوں کے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی وقت ہے، جو بھی حالات ہیں، لیکن اگر انسان استقامت کرے گا، ایک مومن استقامت کرے گا اور خود اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھے گا اور اپنی حد تک اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی حالات کو بدل دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 102 میں فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو مضبوط بنا دے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ سبحان اللہ، سورہ نحل میں مومنوں کے لیے جو تنگ حالات سے گزر رہے تھے، بہت ساری خوشخبری ہے۔ تو اب ہم باقاعدگی سے سورہ نحل کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے کافروں، اللہ کا حکم آ پہنچا،
لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو عطا امر اللہ سے کیا مطلب ہے؟ قیامت ہے، اور مشرکین پر مختلف قسم کے عذاب کا نزول بھی ہے۔ یعنی ایک تو قیامت ہے، بڑی قیامت ہے جو اپنے وقت پر قائم ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کے نافرمان قوموں پر اور مجرمین پر، تو وہ بھی ایک طرح سے ان کی قیامت ہوتی ہے اور ان کے لیے دنیا کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی موت بھی ایک طرح سے اس کے لیے اس کی قیامت ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کا عمل ختم ہو گیا، اب اسے قیامت تک کا انتظار کرنا ہے، اس کے اعمال کا بدلہ اسے ملے گا۔ تو عطا آ گیا، ٹھیک ہے، عطا جو ہے یہ ماضی ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آ گیا اللہ کا حکم۔ تو دیکھیں ابھی قیامت تو نہیں آئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو یہ ایک طرح سے دھمکی تھی، لیکن جب آنے والی چیز اللہ کا کوئی حکم آنا ہے، کوئی دن مقرر، تو اللہ کے فیصلے تو ایسے ہی ہیں یقینی، جیسے کہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جنت میں انسان چلے گئے تو جہنم میں چلے گئے، تو گویا کہ ماضی سے جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یقین مارو، یقینی فیصلہ ہے کہ سمجھ لو کہ یہ کام ہو گیا، یعنی کہ اب بالکل قریب ہے اس کام کا آنا، اللہ کے فیصلے کا آنا بہت قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، تم اس کی جلدی نہ مچاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مشرکین جو تھے وہ ایک طرح سے جو کہ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ کہتے ہیں اچھا تو اگر آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں تو ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ سچے ہیں۔ تو یہ اللہ کے عذاب کو مذاق سمجھتے تھے، اور دوسرا مذاق میں جلدی مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ انفال آیت نمبر 32، سورہ عنکبوت، ان سب عنکبوت کی آیت نمبر 53 سے 55 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ عذاب کو مانگتے تھے۔ کیسے مانگتے تھے؟ ایک دعا کی طرح، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ واقعی میں عذاب چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 31 سے 33 کو پڑھتے ہیں ترجمے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآنی آیات سن کر کفار و مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اس میں تو صرف پرانے من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں، اور ایسے کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر وہ اللہ سے دعا کی انہوں نے کہ اگر ہم غلط ہی ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کے طور پر پتھروں کی بارش برسا، یعنی اللہ سے دعا کی ہے اللہ۔ تو گویا کہ وہ دعا صحیح معنوں میں عذاب کی دعا تو نہیں مانگتے تھے، وہ تو اپنے ایک طرح سے یہ جتانے کے لیے کہ ہم سچے ہیں اپنی بات میں، تو وہ یہ کہتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ جب تک میرے رسول اور مجھ سے استغفار کرنے والے میرے نیک بندے مکہ میں موجود ہیں تم پر عذاب نہیں ڈالیں گے، ہم تم پر عذاب نہیں ڈالیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود کفاروں میں سے، کافروں میں سے بھی کچھ لوگ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے دل میں غفرانک کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کی مغفرت چاہتے تھے۔ دیکھیں ہر کوئی ایک ہی لیول کا کافر نہیں ہوتا ہے، جسی طرح ہر کوئی ایک ہی لیول کا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو کافروں میں بھی کچھ لوگ جن کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر وہ بڑے لیڈروں کے دباؤ میں آ کر مسلمان تو نہیں ہوتے تھے، مگر جب ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر وہ اللہ سے مغفرت مانگتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہلت دینا چاہ رہا تھا کہ وہ مسلمان اسلام میں آ جائے اپنے خوف کو چھوڑ کر۔ تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہو تم لوگ، تمہیں عذاب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں۔ تو یہ ابھی تک تو ہم
سورہ انفال کی آیت نمبر 31 32 کا حوالہ پڑھ رہے تھے اس آیت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تستعجلوہ، تو اس کی تفسیر پڑھ رہے تھے کہ وہ کس طرح سے جلدی مچاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر بھی یہ اس طرح کا مضمون ہے انشاءاللہ، مگر ہم سورہ عنکبوت میں بھی 53 55 میں اس طرح کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا عطا آ گیا کا مطلب ہے کہ آنا یقینی ہے، سمجھو کہ آ چکا، اس لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ بالکل قریب ہے اور طے شدہ وقت پر آ جائے گا۔ دیکھیں بعض اوقات ایون بعض مفسرین کا خیال ہے کہ خود مسلمان جو تھے، چونکہ وہ بہت زیادہ ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، بہت زیادہ ان کے اوپر پریشانی تھی، تو بعض اوقات وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی فتح، اللہ کی مدد کب آئے گی، اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ کافروں پر عذاب بس آ جائے، اب تاخیر نہ ہو، تو وہ دعا کرتے تھے اس کی، جس طرح کبھی کبھی ہم بھی آج کے حالات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی فرمائی مسلمانوں کو کہ تم فکر نہ کرو، عذاب بہت قریب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اس کی مثال ہے، آیت ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ آئے ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت نمبر 1 کا یہ دوسرا حصہ ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے کیا معنی ہے کہ عذاب کی جلدی نہ آنے کی وجہ سے جو کافر لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب لا ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، یعنی کہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم بہت حد سے بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں لا سکتے عذاب ہم پر، تو ورنہ تو فوراً آ ہی جاتا، کیوں نہیں آ رہا، اسی وجہ سے بے باک ہو کر دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حکم نافذ کرنے سے اور عذاب لانے سے عاجز قرار تم دے رہے ہو۔ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ عذاب نہیں لا سکتا، یہ تو شرک ہو گیا نا، اللہ کی شان کے خلاف، اگر اللہ کی صفات کے خلاف انسان بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ عذاب دے گا نافرمانوں کو، تو پھر یہ اللہ نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ اللہ عاجز ہے ان کو عذاب دینے سے۔ اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے پاک اور نہایت بلند ہے، نہ وہ عاجز ہے نہ وہ وعدہ خلاف ہے، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، ان کی فرمائشوں کا پابند نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 47 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، سورہ حج کی آیت نمبر 47 پڑھ رہی ہوں میں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ لوگ عذاب کی جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ ایک باریک گرامر کا نقطہ ہے یہاں پر، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین سے ڈائریکٹ خطاب کیا کہ فلا تستعجلوہ، تم عذاب کی جلدی نہ کرو، لیکن جب یہاں پہنچے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے التفات فرمایا، یعنی مشرکین سے اعراض برت کر صرف غائب کے سیغے سے بات کی کہ جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بلند اور بالا ہے، اور یہ ایک طرح سے یہ اظہار ہے کہ مشرکین اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات بھی کی جائے، ان سے خطاب کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں تو یہاں پر وحی کے نزول کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس سے روح سے مراد، ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ يُنَزِّلُ الملائکہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ چونکہ وحی کا ذکر ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وحی کے محافظ فرشتے ہیں، صرف جبرائیل بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی کہ حضرت جبرائیل مراد ہے یا پھر حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ جو وحی کے محافظ فرشتے آتے تھے۔ اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ الروح کیا ہے؟ الروح سے مراد وہ چیز جس سے زندگی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں مراد وہی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ حقیقی زندگی اسی سے حاصل ہوتی ہے، دل کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اللہ کے روح، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو وہی ہے جو انسانوں کے لیے نہ صرف ان کی روحوں کو زندہ کر رکھتی ہے بلکہ ان کو آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی بھی اسی سے حاصل ہونی ہے، تو اس وجہ سے اس کو روح کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شورہ آیت نمبر 52 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ تو یہاں بھی روح جو ہے وہ یہ اس سے مراد جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، جو دین کے احکامات ہیں، وہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی انسان کے لیے صحیح زندگی کا ذریعہ ہے۔ اور جو من امر ہی سے مراد یعنی صرف اللہ ہی کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو فرشتوں کو بھیجتا ہے اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، سورہ مریم 64 میں۔ تو خلاصہ پوری بات کا کیا ہوا؟ اور من علی من یشاء من عبادہ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی نبوت جو ہے وہ وہابی چیز ہے جو محض اللہ کی مشیت اور اس کے انتخاب سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نبوت کا درجہ دے سکتا ہے اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے خاص جن بندوں کو چنتا ہے انہی کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج 75 میں فرمایا اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ اور پھر سورہ نام آیت نمبر 124 میں فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ تو رسالت جو ہے وہ انسان اپنی کوشش اور محنت سے اور اپنی دعاؤں سے نہیں حاصل کر سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اور جیسے جو بعض لوگوں کا، بعض فرقوں کا جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاضت سے اور چلہ کشی سے انسان انبیاء کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو وہی نازل فرماتا ہے اپنے مخصوص بندوں پر۔ اور چونکہ مشرکین کو بھی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی بڑے سردار کو بناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے اور ان کے والدین بھی نہیں تھے، تو وہ ایسے انسان کو کیوں یہ بڑا درجہ دے دیا؟ تو یہاں پر اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے، اس بات کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کا مقصد بتایا کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت کے بہت سے دلائل نہایت عمدہ اور انوکھے انداز سے شروع فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شریک نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خالق ہے
اور زمین و آسمان کی ہر ہستی اور ہر چیز مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر خالق اور مخلوق یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر جب خالق مانتے ہیں اللہ کو تو پھر اس کا تقویٰ بھی ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اور بالحق سے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، باطل کا مطلب، باطل جو ہوتا ہے نا وہ حق سے ضد ہے، جو سچی بات نہیں ہوتی وہ باطل ہوتی ہے، اور اللہ حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یعنی کہ حکمت یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے، یہ کوئی کھیل یا فضول اور بیکار کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کائنات اور انسانوں کا وجود جو ہے بے مقصد تو نہیں بنایا، یہ تو بہت حکمتوں کے ساتھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 سے 20، سورہ صاد 27 اور سورہ دخان 38 سے 39 سب سے پہلے اپنی وحدانیت کی دلیل کے لیے زمین و آسمان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ زمین اور آسمان بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں انسان ہے، تو انسان کو زمین سے آسمان سے ہر چیز سے فائدہ ہے، انسان کی زندگی کی بقا اس میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کا جو بھی ماحول بنایا وہ انسان کی زندگی کے لیے موافقت رکھتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر زمین و آسمان کی تخلیق کو اپنی قدرت کا اور توحید کے ثبوت کے طور پر دلیل کے طور پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن 57 میں، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً انسانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑا ہے۔ یعنی انسان اگر یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ خود بخود نہیں پیدا ہو گیا اور اس کا کوئی خالق ہے، تو پھر انسان کو جو پیدا کر سکتا ہے، تو زمین و آسمان تو اس سے کہیں بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اس میں کئی حکمتیں ہیں، تو پھر اللہ ہی خالق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بہت بلند تر ہے۔ تو یہاں پر ہم اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ چکے ہیں، اور اس میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت کے طور پر یہاں پیش کیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں آگے جو اب آیات آئیں گی، آیت 3 سے 8ویں تک، آیت 8 تک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، انسانوں اور جانوروں کے لیے کئی مفید اشیاء کی تخلیق کا ذکر کر کے اپنی وحدانیت پر دلیل قائم کی ہے، اس لیے کہ جب ان چیزوں کو اس کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے تو یقیناً اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اس نے آسمان و زمین کو اور اشرف المخلوقات انسان کو ایک قطرہ حقیر سے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ یہ سب اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کریں، لیکن یہ انسان بڑا ہونے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وحدانیت کا انکار کر دیتا ہے، اور اس کے رسولوں کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس نے اسے اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ اس کا مخلص و مطیع بندہ بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا ہوتا ہے کتنا بے بس ہوتا ہے، جب انسان بالکل بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ مکمل طور پر کسی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ اب اس کی بڑا ہو، اس کی زندگی ملے اس کو، اور وہ طاقت حاصل کرے، اپنی پوری جوانی اور پوری طاقتوں کے مقام پر پہنچے۔ لیکن جب انسان پہنچ جاتا ہے اس درجے پر تو بہت سے انسان اللہ کی وحدانیت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، ان کے اندر اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ خود اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہمیں جو ہے رسولوں کی بات ماننی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، ان کو اچھا نہیں لگتا کوئی ان سے کہے کہ تم زندگی یہ صحیح طریقے سے گزارو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حکمت کے تحت بنایا، اور انسان کی تخلیق کا اولین مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی سے گزرے تاکہ وہ آخرت کی ابدی زندگی اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جا سکے۔
تو بہرحال یہ جو ہے یہ صرف خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی ہم آئندہ ہم آگے ان آیات کو اور زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے، مگر یہ سب ایک ساتھ سمجھنے سے یہ فائدہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ کی قدرت سے کا اظہار کر کے انسان کو توحید کا پیغام دینا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے چوپایوں کو پیدا کیا، جن کے بال اور اون سے آدمی کپڑا تیار کر کے سردی سے بچتا ہے، ان کے دودھ پیتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، ان کے گوشت کھاتا ہے، اور اپنی فطرت کے مطابق ان جانوروں کو اپنی ملکیت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اس کے پاس یہ جائیداد بھی ہے، اور اونٹوں پر بوجھ لاد کر ایسے شہروں تک اسے منتقل کرتا ہے جہاں بغیر ان کے اپنا سامان منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اگر دیکھیں جانور جو تھے وہ پہلا ذریعہ تھا جس کے ذریعے انسان ہر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے سامان کو پہنچاتا تھا۔ اللہ نے گھوڑے، کھچر، گدھے پیدا کیے جنہیں انسان بطور سواری استعمال کرتا ہے۔ ان جانوروں کی موجودگی میں آدمی کی دنیا زینت اور زیبائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب جتنا انسان کے پاس دنیاوی نعمتیں ہوتی ہے وہ انسان کو اس دنیا میں عزت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری یہ ایک خلاصے کے طور پر میں نے بتایا۔ اب انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس نے انسان کو پیدائش نطفے سے کی، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ دیکھیں نطفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حقیر سی بوند ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ جب اس کی پیدائش سے پہلے اس نطفے سے پیدا کیا تو نطفہ تو بہت ہی ایک حقیر سی چیز ہے۔ جب یہ انسان پیدا ہو کے بڑا ہوا تو خصیم مبالغے کا صیغہ ہے۔ زمین اور آسمان کے بعد ان کے پیدا کردہ چیزوں کی توحید دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ تو سب سے پہلے انسان کا ذکر فرمایا، یہی بات سورہ یاسین میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ خصیم بے حد جھگڑالو، یعنی انسان کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو وہ حق کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 77 سے 78 میں، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جگڑنے والا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی۔ یعنی ہڈیاں تو قبر میں بالکل ایک بھربھری سی ہو کے ختم ہو رہی ہے، یعنی اب ایسی ہڈیوں کو کون جوڑے گا اور کون دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا؟ تو دیکھا جائے اگر انسان اپنی پیدائش کو یاد رکھے کہ میں کس طرح وجود میں آیا، کہ میں ایک حقیر کچھ بھی نہیں تھا، ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا، تو وہ پھر کن مراحل سے اللہ تعالیٰ نے اسے نشو و نما دی اس کی ماں کے رحم میں، پھر وہ پیدا ہوا، پھر بڑا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو کھایا، اس نے بڑا ہوا اور لہینے سے وہ زندگی دی، تمام اس کی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں اللہ نے اسے دی۔ اب ایسے انسان جو کہ مکمل طور پر وہ اللہ کا محتاج رہا ہے پوری زندگی میں، اب وہ یہ بھول کر کیسے، اس سے تو ایسے انسان سے تو توقع کرنا کہ یہ حق کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تنقید کرے گا، اللہ کے رسولوں پر تنقید کرے گا، تو یہ دیکھا جائے تو کتنی ناشکری کی بات ہے کہ انسان کہ اگر عقل سے سوچے تو اس کی عقل میں بھی نہیں آ سکتی کہ اتنا اس حد تک ناشکرا انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا جن میں سے بعض سے تم سردی سے بچتے ہو اور بھی فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ تو انعام جو ہے، نعم کی جمع ہے
اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں وغیرہ ان کو انعام کہتے ہیں۔ اور دفن جو ہے لکم فیہا دفن، تو دفن کیا ہے؟ گرمی یا سردی سے ٹھٹرنے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ما دفعن بھی، جس کے ساتھ گرمی حاصل کی جاتی ہے۔ تو جیسے کہ جو چوپائے ہوتے ہیں ان کی کھالوں سے انسان اپنے لیے سردی سے بچنے کے لیے لباس بناتا ہے، اور یہ تو ایک خاص فائدہ بتایا گیا انسان کو، لیکن اس کے علاوہ بھی ان چوپایوں میں تمہارے بہت سے فائدے ہیں۔ ومنافع ومنہا تاکلون، اور ان فائدوں کے علاوہ دیکھیں چوپایوں سے انسان سواری میں استعمال کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی کھینچتا ہے، اس کے گوبر کو جلا کر اسے کھیتوں میں بطور کھاد ڈالتے ہیں، انہیں بیج کی ضرورت کا ہر سامان خریدتے ہیں، انہیں بیچ کر، چوپایوں کو بیچ کر اپنی ضرورت کا سامان خریدتے ہیں، اور ان منافع میں دفعن بھی شامل ہے، اور یہ بھی ان کی نسل بڑھنے سے تمہاری دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں اس منافع میں سے پھر ایک خاص طور پر ایک نفع کا ذکر فرمایا کہ انہی سے تم کھاتے ہو۔ انسان کی غذا کا بھی ایک ذریعہ ہے یہ سارے انعام، یعنی دودھ، دہی سے بننے والی بے شمار چیزیں، گوشت، الغرض ان میں سے تمہارے کھانے کا سامان بھی ہے۔ تو گویا جو نام جو ہوتی ہے نعمت کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں صحیح معنوں میں یہ جو انعام ہے انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں بے شمار فائدے ہیں انسانوں کے، اگر وہ سوچے تو، اور ان فائدوں سے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی میرا خالق ہے، اور اللہ ہی ان چیزوں کا خالق ہے، اللہ نے ان کو بنا کر میرے لیے فائدے کا سامان کیا ہے، میرے لیے زندگی کا سامان ہے ان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ فِيهِنَا تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم انہیں شام کو اور صبح کو چرانے کے لیے لاتے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے رونق ہے۔ دیکھیں ان سے جس آدمی کے پاس بے شمار چوپائے ہیں اور وہ ان کو چرانے کے لیے ان کے نکالا جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، یہ اس کے لیے زینت کا سامان ہوتا ہے، اس کے خوشحال ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر نیز یہ جانور تمہارے بوجھ شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے ہو۔ تو یہ آج کل تو بہت سے اور ذریعے ہو گئے ہیں جو بھی اللہ نے عقل دی انسان کو، اس کے ذریعے اس نے ایجاد کیے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے انسانوں پر۔ لیکن یہ جانور انسانوں کا وزن کے لیے وزن بھی اٹھاتے ہیں اور اس کو مختلف جگہوں پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یہ نعمتوں کا ذکر کر کے کہ بلا شبہ تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ ساری چیزیں، نعمتیں، اور یہ ہمیں یاد دلائی گئی ہے یہاں پر، تاکہ انسان جو جھگڑالو بن جاتا ہے وہ سوچے، اللہ کے خلاف باتیں بناتا ہے، رسولوں کے خلاف باتیں بناتا ہے، وہ صرف ان نعمتوں کو دیکھے، تب بھی وہ اپنے رب کا شکر گزار بن جائے کہ اللہ نے کتنی رحمت کی ہے مجھ پر اور کتنی شفقت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، کھچر، گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ زینت بھی ہیں، اور وہ کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو ان جانوروں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا ابھی ذکر ہوا ہے، ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں پیدا کرتا ہے اللہ اور کرتا رہے گا جو تم نہیں جانتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بے شمار انسان کی سہولت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہے، کبھی مختلف نسلوں کا ملاپ کر کے، کبھی اثر نو صحراؤں اور جنگلوں، سمندروں میں اور انسانوں کے تجربہ گاہوں میں قیامت تک ایجاد ہونے والی سواریاں اور مشینیں جو اس آیت کے نزول کے وقت نہیں تھی،
ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں اور بہت سے بحری جہاز ہیں اور بہت کچھ ہے آج جو اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، انسان کی جو عقل ہے، انسان کی صلاحیتیں، وہ ساری کس نے دی ہے؟ انسان کے دل میں کون بات ڈالتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر اس وقت اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کچھ آج کل کی ایجادات کا ذکر فرماتا کہ گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، سمندری جہاز ہیں تمہارے لیے، تو خیر اس وقت کشتیوں کا تو تصور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور جو ہم نے پڑھا قرآن میں کہ اللہ ہی نے انہیں سکھائی تھی، اور اللہ ہی بڑی ساری چیزیں، بڑی بڑی انسان کے دل میں جو ایجادات ہوتی ہیں وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتی ہیں۔ تو جب انسان کی نظروں کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ وہاں اس زمانے میں ان چیزوں کے نام قرآن میں نازل فرماتے کہ ہوائی جہاز ہوں گے اور گاڑیاں ہوں گی اور بہت سی جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر ہم غور بھی نہیں کرتے، تو اس وقت کے لوگ تو لڑتے کہ یہ کیا، کون سے نام لے رہے ہیں۔ اور کیونکہ انسان کی عقل میں اگر کوئی چیز نہیں آتی تو وہ جھگڑتا ہے اس کے خلاف۔ تو دیکھیں، جب ہم گاڑی میں یا کسی بھی سواری میں آج کل بھی ہم اگر سوار ہوتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ تو جب ہم کو آج کی جو ماڈرن ساری چیزیں جو اس زمانے میں نہیں تھی، ہم ان سواریوں پر بھی جب بیٹھتے تو ہمیں یہی دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ بھی اللہ ہی کی قدرت سے اور اللہ ہی کے اذن سے ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھی راہ بتلانا اللہ کے ذمے ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ دیکھیے، پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند انسانی ضروریات کی چیزوں کا حوالہ دیا اور یہ سمجھایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کی رحمت و شفقت ہے، اللہ نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر فرما رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، تو قصد السبیل سیدھا راستہ، تو دیکھیں یہ جو ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر فرما کے اب سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے کہ اس زندگی میں آ کے ہم اللہ کے راستے کو پہچانیں، اس پر چلیں اور اس سے کامیابی تک پہنچے اور جنت تک پہنچے، جو کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصل ٹھکانہ بنایا ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو گویا کہ قصد السبیل جو ہے، اگر اس کی کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت اسے مل جاتی ہے۔ تو راہ بتلانا اللہ کے ذمے ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ تو اس کا کیا سمجھتے ہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، ہر نماز میں انسان کو کیا دعا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہر رکوع میں، اور سورہ فاتحہ میں آیتیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو گویا کہ یہ اس کے ذریعے سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم اللہ سے اپنا زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا کرنے کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ گمراہوں میں نہ شامل ہو جائیں، ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں، ہمیں تو تیرا صحیح راستہ جو تجھ تک جاتا ہے وہ بتا دے، ٹھیک ہے۔ تو قصد کا معنی سیدھا ہونا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے بڑی بات ہمیں اس آیت میں یہ پتہ چلتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں اس کی زندگی قائم رکھنے کے لیے تمام قسم کی اسے سہولتیں اور نعمتیں دے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا ایک مقصد پورا کرنے کے لیے بھی رہنمائی بھی کی ہے، فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرمائی، بندوں میں سے مخصوص انسانوں کو انبیاء کا درجہ دیا، اور ان انبیاء کو فرشتوں کے ذریعے اللہ کا پیغام ملا، اور وہ انبیاء کرام نے اپنے اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا ہدایت کا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کا سامان پہنچایا، جس طرح اسی طرح اس کی ہدایت کا راستہ بھی متعین کر دیا۔ اور جو دیکھیے، ہماری روح کی بھی ایک غذا ہے، ہماری روح کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ روح جو ہے وہ پاک ہے، انسان کی روح، انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر ہوتا ہے، وہ فطرت پر ہوتا ہے، جو کہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے اسے۔ تو اب
اس ہدایت کا راستہ جب بندوں کو دکھایا گیا فرشتوں رسولوں کے ذریعے، تو اس کی روح کے لیے غذا مہیا کی گئی تاکہ اس کی روح زندہ رہے اور انسان اس کو یقین اس پر چلتے ہوئے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو جب زندگی عطا کرنے والے نے خود راستہ متعین کر دیا تو مفکروں، فلسفیوں، قانون سازوں کو دستور سازی یا قانون سازی کی تکلیف سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اگر صحیح دین پر سب چلیں گے تو ان کو صحیح قانون بھی مل جائے گا زندگی کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ صحیح بات کون سی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، کیا حق اور حقوق اور فرائض کا پتہ چل جائے گا اسے کہ میرے کیا حقوق ہیں اس دنیا میں، میرے کیا فرائض ہیں مجھ پر۔ اور اگر وہ حق اور باطل کا حق اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح طرح سے سمجھے گا، ان کو ادا کرے گا، تو پھر یہ کامیابی ہے۔ تو کیونکہ ان کا علم ہر چیز کا احاطہ نہیں کرتا، انسان اپنی عقل سے ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے ان کے بنائے ہوئے دستور اور قانون بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کی عقل جو ہے ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی لیے کچھ دنوں تک ایک بات صحیح نظر آتی ہے، پھر وہ قانون پھر صحیح طرح سے انسانوں پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا جائرن، تو جائرن کیا ہے؟ جار عن الطریق، راستے سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں فاعل ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یعنی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، وہ سب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور انہیں اختیار کرنے والے گمراہ ہیں۔ جیسے دین بہت سے ادیان بن جاتے ہیں نا دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کتنے ادیان ہیں، تو ہر دین جو بنایا گیا ہوتا ہے وہ جو حق دین حق نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے دین بنائے گئے وہ سب کیا ہے؟ انسان کی خواہشات کے ذریعے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ کوئی اس میں مشقت نہیں، انسان اپنی دنیا کے فائدے کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں، انسان کی عقل محدود عقل کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ تو جائر جو ہے وہ تمام دوسرے راستے جس کے ذریعے انسان سمجھتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، مگر وہ اللہ کی طرف کا صراط مستقیم نہیں ہے، تو وہ اس سے صرف گمراہی ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہر چاہتا تو جس طرح تمام مخلوق اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی طرح انسان کو بھی فرما بردار بنا دیتا کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا، لیکن پھر ہماری زندگی کا یہ مقصد ختم ہو جاتا، کیونکہ انسان اور جن دو مخلوق ایسی ہیں جس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فائدے رکھے ہیں اور اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ تو دکھا دیا رسولوں کے ذریعے، پیغمبر بھیجے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہمیں یہاں پر اور کتابیں نازل فرمائی، مگر اس راہ پر چلنا انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا تاکہ اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جا سکے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ دیکھیے آج بھی جو انسان نافرمان ہے اللہ کے، اپنی منمانی چاہتے ہیں، وہ بھی نافرمانی کے پلان کرتے ہیں، لیکن صرف ارادہ اور کوشش ان کے حق میں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ورنہ انسان کے اپنے جسم کے جو حالات ہیں، اس کا دل کا دھڑکنا، اس کے تمام جو جسم کے اندر کے فنکشن ہوتے ہیں وہ سارے اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ اللہ ایک لمحے میں کسی انسان کی ساری صلاحیتیں چھین سکتا ہے، اور یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے انسان کو اسٹروک ہوا، کچھ ایسا ہوا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر تو ہر چیز پر ہے، مگر اللہ کے فیصلے حکمت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھائے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اس راستے کو قبول کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں، دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کچھ قدرت بیان کر رہے ہیں اپنی، کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کو تم پیتے ہو، اور
اس سے نباتات اگتی ہے جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ پھر فرمایا ینبتو لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل ثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جس پر چل کر آخرت بنتی ہے وہ صحیح اور معتدل راہ ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي، یقین مانو میری راہ توحید کی راہ سیدھی راہ ہے، اس پر چلو اور دیگر راہوں پر نہ چلو ورنہ اللہ کی راہ چھوڑ بیٹھو گے۔ یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، اور ٹیڑھی راہ میں مختلف طریقے، مختلف رائے اور مختلف خواہشات ہیں، مثلا یہودیت، عیسائیت، آتش پرستی وغیرہ۔ غرض ہے کہ اسلام کے علاوہ تمام دین غلط اور غیر صحیح ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہدایت اور دلالت اللہ کی قدرت اور مشیت پر ہے، اگر اسے منظور ہوتا تو وہ سب کو ہدایت پر لے آتا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، سورہ یونس آیت 99 میں، اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام انسان ایمان لے آتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ، سورہ ہود، اگر رب کی مرضی ہوتی تو وہ لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لوگ اختلاف میں پڑے ہی رہیں گے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، ایک امت نہیں بنائی اور لوگ اختلاف میں پڑے ہی رہیں گے۔ ہاں جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کر رہوں گا۔ آیت نمبر 10 جو ہم نے ابھی پڑھی، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل ثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہے جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے متعلق نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اسی بارش سے لوگوں کی روزیاں پیدا ہوتی ہے۔ بارش کا پانی میٹھا اور صاف شفاف ہوتا ہے جو پینے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہاری کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ پھر فرمایا کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو نیز سورج اور چاند کو مسخر کر کے رکھا ہے، اور تمام ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں، بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی ہیں، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو آیت 12 سے لے کر 13 تک اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس میں اللہ کی زبردست قدرت اور غلبہ عظیم کی عقل و ہوش والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اس کی نشانیوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز میں غور و فکر کر کے انسان، اس میں دعوت دی گئی ہے غور و فکر کرنے کی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر نظر کریں اور صرف ان کو استعمال کر کے بالکل ان سے گزر نہ جائیں، بلکہ اگر غور کریں تو ہر چیز میں ہمیں اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم صرف تھوڑا سا بارش پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بارش انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم غور کریں تو زمین کا 70% حصہ جو ہے پانی کا وہ بہت نمکین پانی ہے۔ سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، بہت ہی
زیادہ کھارا ہوتا ہے، اس کا پانی انسان کے پینے کے لائق نہیں، مگر زمین اور سمندر کو تعفن سے یعنی بدبودار اور سڑنے سے بچانے کے لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نمکین پانی بہت ضروری ہے، ورنہ بدبو اور تعفن سے سمندر میں کوئی چیز زندہ نہ رہتی، نہ زمین پر اگر یہ اتنا سارا کھارا پانی نہ ہوتا تو ہر چیز بدبودار ہو جاتی، تو انہیں بخارات اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سمندر کے پانی کو بخارات کے صورت میں اڑا کر بادلوں سے میٹھا پانی برساتا ہے، تو یہ انسان کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے، یہ میٹھا پانی ہمارے پینے کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے، انسانوں، حیوانوں اور نباتات سب کا نام و نشان نہ رہتا اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سمندر سے پانی کو اڑاتا نہ، بخارات بنا کر اور پھر بادلوں سے برساتا نہ۔ بادل سے جب پانی برستا ہے تو بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے اور پینے کے قابل ہوتا ہے، تو اگر یہ پانی، صاف پانی اللہ تعالیٰ نہ برساتے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ 70 میں فرمایا لو نشاء لجعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو سبحان اللہ، غور و فکر کرنے والے کے لیے ان ساری چیزوں میں بہت بڑی نشانی ہے، ہر چیز اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور انسان کو صرف کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے والے ہی کو وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تو ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نیز اس نے زمین پر مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور نہریں بھی بنا دی اور راستے بھی تاکہ تم راہ پا سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور کچھ نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ تخلیق نہیں کر سکتا، پھر تم نہیں سمجھتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو، بلا شبہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو تم چھپاتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ تو آیت 14 سے 18 کو اگر ہم خلاصہ دیکھیں، اللہ نے سمندر اور پہاڑوں کی نعمتیں بھی بیان فرما دیا، اور اپنی مہربانی سے موج اور بھنور والے سمندر تمہارے تابع کر دیے کہ جس طرح چاہو ان میں تصرف کرو، اب تم اس میں آسانی سے دور دراز کا سفر کر لیتے ہو۔ پھر ان میں مچھلیاں بھی پیدا کر دی اور ان کا گوشت خواہ زندہ ہوں یا مردہ، حرم وغیرہ، حرم ہر جگہ حلال کر دیا گیا۔ دیکھیے سبحان اللہ، اگر انسان سمندر کی جو طاقت ہوتی ہے، جو موج اور بھنور ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہاز بھی کبھی اس میں ڈوب جاتے ہیں، اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سمندروں کو تیر کر پار کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بندوبست کیا ہے کہ ہمیں سکھایا کہ ہم کشتی سے سفر کر سکتے ہیں، سمندروں کا سفر کرنے کا ذریعہ بھی، طریقہ بھی اللہ ہی نے سکھایا۔ پھر اللہ ہی نے وہ لکڑی ایجاد کی، جو لکڑی اور جو ایسے چیزیں ہیں جس کو جو سب پانی میں ڈوبنے کے بجائے تیرتی ہے، تو جس سے انسان اپنی کشتیاں بناتا ہے۔ پھر ان میں مچھلیاں بھی اللہ ہی نے پیدا کی، جو کہ دیکھیں مچھلی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ چاہے وہ مردہ ہو چاہے زندہ ہو، انسان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ پھر انسان کے لیے
موتیوں کے موتی اور قیمتی خوبصورت جواہر بھی پیدا کیے، جو انسان نہ صرف خود استعمال کرتا ہے، زیور بناتا ہے اپنے لیے، بلکہ ان سے یہ ایک بہت بڑا منافع کی چیز ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی روزی کما سکتا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے فضل تلاش کرنے کے ذریعے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے۔ پھر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو چند اہم اشیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایسی اشیاء ہیں جن کا ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جو ابھی تک ہم نے چیزیں پڑھی وہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اس پر اگر غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ بے شمار اشیاء ایسی ہوں گی جو کبھی ابھی دریافت بھی نہیں ہوئی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ واقعی جن اور انس سب مل کر بھی اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہے تو ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں مگر شمار نہ کر سکیں گے، بلکہ صرف انسانی جسم کے اندر ہی اللہ کی نعمتیں شمار کرنے کی کوشش کی جائے تو بھی کامیابی ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم دور نہ بھی جائیں، اپنے جسم پر غور کریں، ہم کس طرح ہمارا جو ہاضمے کا سسٹم بنا ہوا ہے، کس طرح ہمارے سانس کا سسٹم بنا ہوا ہے، کس طرح ہمارا خون کا سسٹم بنا ہوا ہے، ان سب پر ہماری کوئی قدرت نہیں ہے۔ اگر ان میں کچھ خرابی آتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، آمین۔